बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रूरल अर्बन माइग्रेशन के मॉडल पढ़ेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने आपको ड्यूलिज्म के बारे में बताया था और ड्यूलिज्म के डिफरेंट मॉडल्स आपको पढ़ाए थे। उसमें हमने टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म, आपको जो लेक्चर 17 था उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। और technological dualism is one of the biggest hurdle in the way of economic development, ये हमने आपको पीछे बताया था। उसके अलावा हमने सोशल ड्यूलिज्म के ऊपर भी बात की थी और आपको ये समझाया था कि किस तरह से सोशल ड्यूलिज्म जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट होता है। आज हम रूरल अर्बन माइग्रेशन के हवाले से बात करेंगे और उसके हमने डिफरेंट मॉडल्स देखने हैं। तो 3 मॉडल्स हम रूरल अर्बन जो माइग्रेशन के पढ़ेंगे। पहला मॉडल आज हम शुरू करते हैं और वो मॉडल है Lewis model. Okay, so rural urban migration model is a model of dual economy which states that, अब आपको याद है ड्यूल इकोनॉमी एक वक्त पे दो मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल का को एग्जिस्ट करना, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म हो चाहे वो सोशल ड्यूलिज्म हो। ओके, हमने आपको बताया था कि अगर दो तरह की सूरत हाल एक जगह पर को एग्जिस्ट कर रही हैं, एक वेस्टर्न और ईस्टर्न प्रोडक्शन फंक्शंस अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर और रूरल इनके डेवलप जो है वो सेक्टर और सबसिस्टेंट सेक्टर आप को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम इसको ड्यूलिज्म बोलेंगे। सो रूरल अर्बन माइग्रेशन डील करते हैं ड्यूल इकोनॉमी को। ओके, सो रूरल अर्बन माइग्रेशन वहाँ पर अप्लाई हो सकेंगे, उन कंट्रीज में अप्लाई हो सकते हैं जहाँ पर ड्यूल इकोनॉमीज हो। अब आपको याद होगा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जब पढ़े थे उसमें ये आपको बताया था कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो उनके यहाँ जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो है ड्यूल इकोनॉमी होना। तो ड्यूल इकोनॉमी के ऊपर फाइनेंशियल ड्यूलिज्म हो, चाहे वो टेक्निकल ड्यूलिज्म हो, टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म हो, चाहे वो सोशल ड्यूलिज्म हो, तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपिंग कंट्री का। ओके, सो रूरल अर्बन माइग्रेशन वहाँ पर उन कंट्रीज के अंदर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं जहाँ पर ड्यूल इकोनॉमीज हैं। अब इसको तफसीलन पढ़ने से पहले एक हल्का सा आपको कंसेप्ट दे दें इसके बारे में। देखिए बात इस तरह से है, ये आर्थर ल्यूस इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये पेश किया था 50s के अंदर, 1950s के अंदर, और उन्होंने इस हवाले से बात करते हुए उन्होंने पहले हाईलाइट किया कि बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ड्यूल इकोनॉमी होती है। एक तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर होता है जो कि बहुत बैकवर्ड होता है और एक तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, तो ये दो तरह के सेक्टर होते हैं। उनका कंसेप्ट ये था कि रूरल साइड के ऊपर जो है वो एग्री सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तमाम तरह की अनएम्प्लॉयमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। अब आपको याद होंगी ये बातें हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता याद भी आती चली जाएंगी कि वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज कि हाई लेवल ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। सो फिर हमने आपको बताया था कि रिलक्टेंट होते हैं लोग जो है अपने घरों को छोड़ने पर और वो जो है माइग्रेट नहीं करते। दिस इज अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो ये सारी आपको बातें जो है ज़हन में होंगी और हमने ये सारी बातें पढ़ रखी हैं। अब बेसिकली आर्थर ल्यूस ये कहते थे कि चूंकि जो सेक्टर बैकवर्ड सेक्टर है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कि रूरल साइड के ऊपर वाक़ है, वहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अगर एक फर्ज कर लें, अगर एक एकड़ ज़मीन के ऊपर 10 लेबर काम कर रहे हैं तो जितने लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होगी वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड होंगे। इन अदर वर्ड कि देखें, अगर इस तरह से देख लें कि अगर उस फॉर्म पर या उस एक एकड़ की फॉर्म के ऊपर अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक बंदा काम बंद कर दे, छोड़ जाए, तो उससे भी उसकी प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर 4 बंदे भी निकाल लिए जाएं तो प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर ना। इसका मतलब ये है कि नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज 4 लेबरर्स वर 0, राइट। सो नेट प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उनकी 0 होती है। अब वो ये कहते हैं चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में ह्यूज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लिहाजा इंडस्ट्रियल सेक्टर को
unlimited supply of labor میسر ہوتی ہے, یعنی کہ unlimited supply of labor is available for industrial sector. اوکے, اور ایک ہی ویج کے اوپر جتنی چاہیں انڈسٹریل سیکٹر جو ہیں وہ جو ہے لیبر ہائر کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈیولپنگ سیکٹر میں ڈسگائز انمپلائمنٹ بہت ہائی ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ گیون ویج کے اوپر, جو انڈسٹریل سیکٹر میں گیون ویج ہے اس کے اوپر ان کو سپلائی آف لیبر کا ایشو نہیں ہوتا. اگر وہ پروڈکشن زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو لیبر ان کو اسی ویج کے اوپر اویلیبل ہو جائے گی. اگر وہ پروڈکشن اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویج ریٹ کے اوپر انہیں اور جو ہے وہ لیبر جو ہے اویلیبل ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اگلی جو ہے ٹرن کے اندر سرپلس یعنی کہ پروفٹ یعنی کہ ری انویسٹبل سرپلس جنریٹ ہوگا. اور چونکہ ان پٹ جو ہے لیوس ماڈل کے اندر وہ لیبر ہے اور لیبر اویلیبل ہے گیون ویج کے اوپر انلمیٹڈ سپلائی اس کی. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ زیادہ پروڈکشن کریں گے تو اس کرنے کے لیے آپ کو ان پٹ یعنی کہ لیبر اویلیبل ہے, اوکے, اسی ویج کے اوپر اویلیبل ہے. تو آپ پروڈکشن زیادہ کریں گے تو آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا یعنی کہ سرپلس بڑھ جائے گا. اور پھر آپ کیا کریں گے, اس سرپلس کو ری انویسٹ کریں گے. جب آپ ری انویسٹ کریں گے تو یو نیڈ مور لیبر, رائٹ. سو ایٹ گیون ویجز مور لیبر از اویلیبل. سو آپ اور زیادہ لیبر ہائر کر لیں گے, پروڈکشن اور زیادہ ہوگی. جب اور پروڈکشن آپ زیادہ کرنا چاہیں گے تو آبویسلی آپ کو اور لیبر درکار ہوگی. تو اس طرح سے یہ لیبر جو ڈیولپنگ سیکٹر یعنی کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر موجود ہوگی وہ انڈسٹریل سیکٹر کی طرف مائگریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اوکے, اور یہ مائگریٹ ہوتی رہے گی تب تک یہ ہوتی رہے گی اور اس جب تک کہ ان کی ڈسگائز انمپلائمنٹ ختم نہ ہو جائے. تو یہ بنیادی طور پہ لیوس کا آئیڈیا تھا. سو لیوس کا آئیڈیا کیا ہے کہ ڈیول اکانومی کو اس کا ماڈل ڈیل کرتا ہے. اس کے یہاں دو سیکٹرز ہیں, ایک ایگریکلچر ایک انڈسٹریل سیکٹر. ایگریکلچر سیکٹر میں انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر موجود ہے, وہاں پر ڈسگائز انمپلائمنٹ ہے. ایک گیون ویج ریٹ کے اوپر جتنے چاہیں وہ لیبر کو ہائر کرنا چاہیں وہ ہائر کر سکتے ہیں. لہٰذا پروڈکشن کو زیادہ کرنے کے لیے انڈسٹریل سیکٹر کو ان پٹ کا پرابلم نہیں ہوتا. یہ تو بیسک پورا کور تھا, یہ کنسیپٹ تھا آپ کا جو لیوس ماڈل کا. اب ہم اسے جو ہے وہ تفصیلاً دیکھتے ہیں. سو دا ویری فرسٹ پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ یہ رورل اربن مائگریشن کا جو پہلا ماڈل ہے, ہم نے ویسے 3 کرنے ہیں, ٹھیک ہے. جو پہلا ماڈل ہے لیوس کا ماڈل, جسے انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر کا ماڈل بھی بولتے ہیں, اس ماڈل کے اندر جو ہے وہ یہ ماڈل ڈیل کرتا ہے جہاں پر ڈیول اکانومی ہو. اوکے, یہ پہلا پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ڈیولپنگ سیکٹر ہوتا ہے, جو بیکورڈ سیکٹر ہوتا ہے, جو ایگریکلچر سیکٹر ہوتا ہے, اس میں ڈسگائز انمپلائمنٹ ہوتی ہے. لہٰذا جو ڈیولپ سیکٹر ہوتا ہے اس کی جو ان پٹ ہے لیبر, رائٹ, سو وہ اویلیبل ہوتی ہے انلمیٹڈ, ان کی سپلائی آف لیبر انلمیٹڈ ہوتی ہے. اگر انڈسٹریل سیکٹر اپنی پروڈکشن بڑھانا چاہے گا تو اسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیبر کو جو ہے وہ ہائر کرنے میں, کیونکہ گیون ویج کے اوپر جو فکس ویج ہے اس کے اوپر اسے لیبر ملتی چلے جائے گی. یہ تو اس کا بنیادی کنسیپٹ ہے جو آج ہم نے پڑھنا تھا. اب ہم اسے تفصیلاً دیکھتے ہیں. Economies have a backward agriculture sector and have an advanced agriculture sector. اب اس کے پہلا جو سینٹینس ہے جس سے یہ رورل اربن مائگریشن کا ماڈل ایکسپلین ہو رہا ہے, اس میں دیکھیے آپ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈیولزم موجود ہے, یعنی کہ ایک ایگریکلچر سیکٹر ہے اور ایڈوانس انڈسٹریل سیکٹر کو ایگزسٹ کر رہا ہے. ہم ڈیولزم کو اگر آپ ریوائز کریں, آپ ریمائنڈ کریں تو آپ کو یہ باتیں یاد آ جائیں گی. جب بیکورڈ سیکٹر ہوتا ہے, the backward sector has big amount of disguised unemployment. اوکے, چھپی ہوئی بے روزگاری وہاں پر موجود ہوتی ہے, which by transferring to advanced sector can utilize and process of capital formation can be started. اگر وہ disguised unemployment جو ہے, disguised unemployed لوگ جو ہیں انڈسٹریل سیکٹر کی طرف ہم لائیں گے تو کیپٹل فارمیٹ ہونا شروع ہو جائے گا, کیپٹل اکمولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اوکے, سو بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ جو رورل اربن مائگریشن کا ماڈل ہے یہ ڈیول اکانومیز کو ڈیل کرتا ہے. آپ نے غور کیا ہے کہ طرف ایگریکلچر اور ایک طرف انڈسٹری, رائٹ. ایگریکلچر بیکورڈ ہے, انڈسٹری میں جو ہے وہ ایڈوانسڈ ہے. بیکورڈ کے جو سیکٹر اس میں صرف جو ہے وہ لیبر جو آپ دیکھیں کہ ڈسگائزڈ انمپلائڈ ہے اور وہ اویلیبل ہے ایڈوانس ایڈوانسڈ انڈسٹریل سیکٹر کے لیے کہ وہ ہائر کرنا چاہے تو گیون ویج کے اوپر.
سو ذہن میں رکھیے کہ ہم نے ڈیول ماڈلز ہم نے جو رورل اربن مائگریشن کے ماڈل پڑھنے ہیں، یہ 3 ماڈل پڑھیں گے. اوکے، کتنے ماڈل پڑھیں گے؟ 3 ماڈل پڑھیں گے. اوکے، اور رورل اربن مائگریشن کے ماڈل جو ڈیل کس کو کرتے ہیں؟ ڈیول اکانومی کو. اوکے، سو دا ویری فرسٹ ماڈل از لیوس ماڈل. اوکے، سو لیوس ماڈل کو ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر ماڈل بھی بولتے ہیں. ایز آئی ایکسپلینڈ ارلیئر دیٹ دس ماڈل ہیز بین انٹروڈیوسڈ بائی آرتھر لیوس ان mid 50s. اوکے، اب سرپلس لیبر ایک بار بار میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ آپ دیکھیے کہ بائی سرپلس لیبر اٹ مینز دیٹ دا پارٹ آف دا مین پاور وچ ایون اف withdrawn from the process of the production there will be no fall in the amount of output. دیکھیں، اگر ایگریکلچر سیکٹر سے مین پاور جو ہے وہ نکال لی جائے، اوکے، نکالنے کے باوجود ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو اس کو بولیں گے کہ سرپلس لیبر ایگزسٹ کر رہی ہے، ڈسگائز ان امپلائمنٹ ایگزسٹ کر رہی ہے. اوکے، سو یہ بیسک کنسپٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. اوکے، سو نمبر 1 رورل اربن مائگریشن ماڈلز ڈیول اکانومیز. Okay, so how many these rural urban migration models are there? These are 3. Number 1 is Arthur Lewis's model which we are studying today. اگلے لیکچر کے اندر ہم جو ہیں وہ فائرینس کا ماڈل پڑھیں گے. اوکے، پھر تیسرا جو ماڈل ہے وہ ایم پی ٹوڈیرو کا ماڈل ہے. تو یہ تینوں ماڈلز ہم 3 لیکچرز میں جو ہیں وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. سو پہلا ماڈل آرتھر لیوس کا کہہ رہے ہیں، جس کا نام جو ہے وہ ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر بھی ہے، اور یہ ڈیول اکانومیز کو ڈیل کرتا ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بیکورڈ سیکٹر جو کہ ایگریکلچر سیکٹر ہے میں ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر یعنی کہ ڈسگائز ان امپلائمنٹ موجود ہے، لہٰذا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے، ایڈوانس انڈسٹریل سیکٹر، اس کو ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر اویلیبل ہے. اوکے، دس از دا مین پوائنٹ. Now we'll discuss the assumptions of the model. Okay, تو لیوس کے ماڈل کی assumptions دیکھیں گے. پہلی assumption as I explained earlier کہ there is a dual economy. Okay, traditional جو سیکٹر ہے جو اوور پاپولیٹڈ ہے، جہاں پر لوگ قابل گزارا جو ہے وہ سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پر مارجنل پروڈکٹیوٹی 0 ہے. اوکے، سو ڈیول اکانومی ہے، ایک طرف سیکٹر ہے بنیادی طور پہ ٹریڈیشنل ہے جو کہ اوور پاپولیٹڈ ہے، وہاں پر جو بنیادی سطح پر جو لوگ زندہ ہیں، اور تیسری بات وہاں پر مارجنل پروڈکٹیوٹی آف دا لیبر از 0. اوکے، دا ادر ون از دا ہائی پروڈکٹیو ماڈرن اربن انڈسٹریل سیکٹر. سو اس سے ڈیولزم جو ہے وہ پروو ہو گیا کہ بیسیکلی پہلی ایزمپشن یہ ہے کہ اکانومی ڈیول ہے. دوسری ایزمپشن یہ ہے کہ the subsistence sector does not make the use of reproducible capital while the modern sector use the produced means of the capital. Again very simple, agriculture sector میں capital استعمال نہیں ہوتا، industrial sector میں capital استعمال ہو رہا ہے. Okay, so technological dualism موجود ہے. Okay, the production is in the advanced sector is higher than the production in the traditional and the backward sector. So obviously جو اس ماڈل کی سب سے اہم ازمپشن ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹریڈیشنل سیکٹر میں سے کمپیریٹیولی ایڈوانس سیکٹر میں پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے. The fourth assumption is the supply of labor is perfectly elastic. What is that? The supply of labor is perfectly elastic. In other words, the supply of labor is greater than demand for labor. What is that? Supply of labor is greater than demand for labor. Supply of labor زیادہ ہے ڈیمانڈ کی نسبت. Okay? Now, اب دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم اسے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ سمپل ڈیمانڈ اور سپلائی رول کو دیکھ لیجئے گا. دیکھیں جب آپ انڈسٹریل سیکٹر میں ڈیمانڈ 10 مزدوروں کی ہو اور سپلائی 100 مزدور کی ہو، اوکے، سو ویج کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن، ویج کا ریٹ طے پھر وہ کرے گا جو چیز کم ہے وہ ہے ڈیمانڈ. سو ڈیمانڈ ول ڈیٹرمن دا ویج ریٹ. وہ بالکل بنیادی سطح پر آپ کی ویج ریٹ رکھی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ سپلائی زیادہ، کام کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اور کام دینے والے لوگ کم ہیں. آپ اس طرح سمجھے کہ انڈسٹریل سیکٹر کے اندر جو ڈیمانڈ فار لیبر ہے وہ کم ہے، سپلائی آف لیبر بہت زیادہ، لہذا ویج کیا ہوگی؟ کم ہوگی. اوکے، ناؤ
سورسز آف ان لمیٹڈ سپلائی آف دا لیبر ان ڈیولپنگ کنٹریز، ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ہم نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ آرتھر لیوس کا پوائنٹ کیا ہے, آرتھر لیوس کا ماڈل کیا ہے. آرتھر لیوس کا ماڈل ڈیول اکانومیز کو ڈیل کرتا ہے. آرتھر لیوس کے ماڈل کے یہاں دو سیکٹرز ہیں, ایک ایگریکلچر بیکورڈ سیکٹر اور ایڈوانس انڈسٹریل سیکٹر. ایگریکلچر بیکورڈ سیکٹر میں ڈسگائز ان امپلائمنٹ موجود ہے. ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو ہے وہ کیپٹل استعمال نہیں ہو رہا, جبکہ کمپیئر ٹو دا ایڈوانس انڈسٹریل سیکٹر وہاں پر کیپٹل استعمال ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر ہے, اس کا سورس کیا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. وہ پہلا پوائنٹ آپ کو پتا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے کامن کریکٹرسٹکس میں تھا کہ ہائی گروتھ ریٹ آف دا پاپولیشن. سو چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں پاپولیشن کی گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, لہذا دس از دا ویری فرسٹ سورس آف ان لمیٹڈ سپلائی آف دا لیبر. اوکے, سو بیکاز آف دا سیویئر انکریز ان دا پاپولیشن more than required number of the labor are working with lands, that so called disguised unemployment is there. So this is the very first source of the unlimited supply of labor. Population زیادہ ہے, growth rate زیادہ ہے, absorption کم ہے, لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں, output کم ہے, اس marginal productivity of labor کم ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ disguised unemployment کے شکار ہیں. وہ لوگ جو disguised unemployed ہیں وہ اگر اس ایگریکلچر سیکٹر سے چلے بھی جائیں, چھوڑ کر کام اور انڈسٹریل سیکٹر کی طرف چلے جائیں, تو آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. سو دیٹ از دا ویری فرسٹ سورس آف دا انلمیٹڈ سپلائی آف دا لیبر. دا سیکنڈ ون از ان مینی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز پیپل آر ہیونگ ٹیمپرری اینڈ پارٹ ٹائم جابس. اب یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ بہت سارے لوگ ٹیمپرری کام بھی کرتے ہیں, پارٹ ٹائم کام بھی کرتے ہیں, کہ جب بوائی کا سیزن آیا تو جاب مل گئی, جب کٹائی کا سیزن آیا تو جاب مل گئی, درمیان میں وہ ان امپلائڈ رہے. اسی طرح سے جو شو شائنر ہوتے ہیں, لوڈرز ہوتے ہیں, پورٹرز ہوتے ہیں, ویٹرز ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ یا پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہوتے ہیں یا ٹیمپریری جاب کر رہے ہوتے ہیں یا انڈر امپلائڈ ہوتے ہیں. دیر ول بی نو فال ان دا پروڈکشن ایون دیئر نمبر آر 1/2. اگر half of the people leave the rural area, the backward agriculture sector, even then there would be no implication on the production. So آپ نے غور کیا کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر کا پہلا جو سورس ہے وہ پاپولیشن ہے, ہائی پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے, اور دوسرا سورس یہ ہے کہ وہاں پر لوگ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں, سیزنل جاب کرتے ہیں, ڈسگائز ان امپلائمنٹ کے شکار ہوتے ہیں, انڈر امپلائڈ ہوتے ہیں. تو یہ سارے ریزنز جو ہیں یہ سارے سورسز ہیں ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر. اب آپ کو تھوڑا تھوڑا کنسیپٹ کلیئر ہونا شروع ہو گیا کہ کن بنیادوں پر آرتھر لیوس نے یہ کہا تھا کہ unlimited supply of labor is available to the industrial sector at given wage rate. Okay, then again the landlords and the feudals are having an army of tenants, right? So انہیں ایک پوری فوج رکھی ہوتی ہے مزاروں کی. بیسیکلی انہوں نے اس کو پولیٹیکل جو ہے وہ گین کے لیے اور جو پریسٹیج کے لیے جو ہے اپنی زمینوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ پروڈکشن کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, رائٹ. سو پولیٹیکل پاور گین کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. تو دیٹ از دا another source of unlimited supply of the labor. Okay, then fourth one is the women in underdeveloped countries, and especially in agriculture sector, they basically do not work, right? So they only perform household jobs, right? So unpaid jobs. اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے میکرو اکنامکس میں آپ کو نے نیشنل انکم کا چیپٹر پڑھا ہے تو اس کے اندر جو ان پیڈ جابز ہوتے ہیں وہ جی ڈی پی میں انکلوڈ نہیں ہوتے. اوکے, سو خواتین جو ہیں وہ ہاؤس ہولڈ کا کام کر رہی ہوتی ہیں اور بنیادی طور پہ وہ ان پیڈ ہوتی ہیں, لہذا وہ پروڈکشن کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو پا رہی ہوتی. اوکے, then again the last one, the high birth rate is another source of unlimited supply of the labor. So these are the 5 sources of unlimited supply of the labor presented by the Arthur Lewis. Okay, so again Arthur Lewis کا ماڈل rural migration کا پہلا ماڈل ہے, یہ ڈیول اکانومیز کو ڈیل کرتا ہے. یہاں پر انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر اویلیبل ہوتی ہے بیکورڈ سیکٹر کے اندر, رائٹ. ڈسگائز ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, لہٰذا ایڈوانس سیکٹر کو انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر گیون ویج ریٹ پر میسر ہوتی ہے. سو دس از دا بیسک کنسیپٹ آف دا ماڈل. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا سورسز آف انلمیٹڈ سپلائی آف labor. Why we call Arthur Lewis's model unlimited supply of labor model. Okay, now
بیسک تھیسز آف دا لیوس ماڈل. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ چکا ہے بیسک تھیسز, لیکن we'll explain it in these words. The unlimited supply of labor can be had at the prevailing subsistence wage. ایک جو سبسسٹنس ویج کے اوپر انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر اویلیبل ہوتی ہے انڈسٹریل سیکٹر کو. The industrial and advanced modern sector can be developed on the basis of agriculture to the traditional sector. So industrial and advanced modern sector can be developed on the basis of agriculture to traditional sector. دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر وہ سیکٹر ہے جو بیکورڈ ہے, وہاں پر ڈسگائز ان امپلائمنٹ اویلیبل ہے, ڈسگائز ان امپلائمنٹ موجود ہے. دوسرا ایڈوانس سیکٹر ہے, اس کے اندر جو انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر اویلیبل ہے. اب سبسسٹنس ویج ریٹ کے اوپر انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر کی اویلیبلٹی انڈسٹریل سیکٹر کو پروڈکشن پروسیس کے اندر لے آتی ہے. اچھا, ہر چونکہ ویج گیون ہے, ویج جو سبسسٹنس ریٹ کے اوپر فکسڈ ہے, ہر اگلے جو انویسٹمنٹ پر سرپلس زیادہ ہو جائے گا, پروفٹ زیادہ ہو جائے گا. اسی لیے آرتھر لیوس نے پروفٹس کو ری انویسٹیبل سرپلس بولا ہے. واٹ ایور دے ارن دے ری انویسٹ اٹ اگین. اوکے, this can be done by transferring the labor from the traditional sector اینڈ دا ماڈرن سیکٹر. سو لیبر جو ٹریڈیشنل سیکٹر اس کو ٹرانسفر کریں ماڈرن سیکٹر کے اندر تو ہم اپنے پروڈکشن پروسیس کو تیز کر سکتے ہیں. یعنی کہ بیکورڈ ایگریکلچر سیکٹر میں سے لیبر کو نکال کر جن کی مارجنل پروڈکٹیوٹی زیرو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر میں جاتے ہیں تو انڈسٹریل سیکٹر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بنیادی طور پہ کنسیپٹ ہے. Now, Lewis says that the wages in industrial sector remain constant, right? کیونکہ سبسسٹنس ویج ریٹ کے اوپر وہ جو جتنے مرضی ہائر کر لیں انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر موجود, کیونکہ ڈیولپنگ سیکٹر کے اندر ڈسگائز ان امپلائمنٹ موجود ہے. اوکے, سو کنسیکوینٹلی دا کیپیٹلسٹ ول ارن سرپلس, رائٹ. سو اگر گیون ویج کے اوپر آپ کو انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر موجود ہے, آبویسلی آپ کے پروفٹس زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. پھر یہ پروفٹس جو ہیں انہیں کیا کیا جائے گا, ری انویسٹ کیا جائے گا. دیز پروفٹ وڈ بی ری انویسٹڈ اگین. اوکے, سو جب ری انویسٹ کیا جائے گا تو ڈیمانڈ فار لیبر اور زیادہ ہو جائے گی اور ایگریکلچر سیکٹر یا بیکورڈ سیکٹر سے لوگ انڈسٹریل سیکٹر کی طرف آ جائیں گے اور اس سے کیا ہوگا, ان کا پروفٹ انڈسٹریل سیکٹر کا اور زیادہ ہوگا اور اس پروفٹ کو وہ کیا کریں گے, ری انویسٹ کریں گے. یعنی کہ پروفٹ مین ری انویسٹیبل سرپلس. اس سے کیا ہوگا, اور لیبر جو ہے اسی ویج کے اوپر اویلیبل ہو جائے گی. اب آپ نے دیکھا کہ بنیادی طور پہ ایک گیون ویج ریٹ کے اوپر انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر کا وجود جو ہے وہ آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے انڈسٹریل سیکٹر کو ڈیولپ کرنے میں بڑا وائٹل رول پلے کرتا ہے. ایٹ دا بوتھ دا لیبر ٹرانسفر اینڈ دا ماڈرن سیکٹر امپلائمنٹ گروتھ آر براٹ اباؤٹ بائی آؤٹ پٹ ایکسپینشن. obviously جب لیبر زیادہ امپلائی کریں گے تو آؤٹ پٹ ایکسپینڈ ہوتی جائے گی انڈسٹریل سیکٹر کی. اب یہ ہے کہ the speed with which this expansion occur is determined by the rate of industrial investment and capital formation or capital accumulation in the modern sector. کس سپیڈ کے ساتھ لوگ ادھر سے ادھر مائگریٹ کریں گے اور اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی, اکنامک ڈیولپمنٹ will take place, کس سپیڈ پر ہوگی یہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریٹ آف انویسٹمنٹ. اوکے, جو انڈسٹریل سیکٹر کے اندر ریٹ آف انویسٹمنٹ ہے اور اس کے زیادہ ہو جائے, ریٹ آف انویسٹمنٹ کے زیادہ ہونے اور کیپٹل فارمیشن کے زیادہ ہونے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپینشن جو ہے آؤٹ پٹ میں ایکسپینشن کا اور جو ہے وہ ریٹ آف انڈسٹریل ریٹ آف انویسٹمنٹ جو ہے اور کیپٹل فارمیشن کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. مور ول بی دا اکومولیشن کیپٹل فارمیشن, دا مور ول بی دا اسپیڈ آف ایکسپینشن آف آؤٹ پٹ. اوکے, اگرچہ کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ویجز آر assumed constant, yet Lewis says that the urban wages are at least 30% higher than average rural income to induce the worker to migrate. اب دیکھیں نا, ایشو بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ آرتھر لیوس نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کم از کم 30% ویجز اگر انڈسٹریل سیکٹر میں زیادہ ہوں ایگریکلچر سیکٹر سے, تب مزدور وہاں سے یہاں پر آنا جو ہے وہ شروع ہوں گے. سو دا ڈفرنس آف دا ویجز بٹوین بوتھ سیکٹر از ایٹ لیسٹ 30%. اس سے جو ہے وہ ورکر انڈیوس ہوگا شہروں کی طرف مائگریٹ کرنے کے لیے. آپ نے روزمرہ میں دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے جابس کرتے ہیں, تو obviously ان کو لوگ
ایک منیمم تھریش ہولڈ ہوگا کہ اگر اتنی ہمیں ویج ملے گی تب ہم جو ہے وہ دوسرے شہر کو مائگریٹ کریں گے. سو آرتھر لیوس کہتے ہیں کہ اگر 30% جو ہے کم از کم 30% ویج ریٹ انڈسٹریل سیکٹر میں زیادہ ہوگی ایگریکلچر سیکٹر سے, تو لوگ جو ہیں وہ راغب ہوں گے انڈسٹریل سیکٹر میں جا کے جاب کرنے کے لیے. سو دا 30% جو زیادہ ویج ہے وہ انڈیوس کرے گی لوگوں کو کہ وہ مائگریٹ کریں رورل سے اربن سائڈ کے اوپر, دوسرے لفظوں میں بیکورڈ ایگریکلچر سے جو ہے ایڈوانس انڈسٹریل سیکٹر کی طرف. اوکے, now this is the diagram. We can explain with the help of the diagram the rural urban migration model, Arthur Lewis's rural urban migration model of unlimited supply of labor. ہم یہ ڈائیگرام کی مدد سے جو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ ڈائیگرام ایکسپلین کریں, ہم تھوڑا سا آپ کو مائکرو اکنامکس کی طرف لے جاتے ہیں اور آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ سارے کنسیپٹس جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں آرتھر لیوس کی ماڈل کو ایکسپلین کرنے کے لیے ڈائیگرام کو, تو یہ سارے کنسیپٹس آپ کے جو ہیں وہ آپ نے پہلے دیکھ رکھے ہیں. دیکھیے آپ نے مائکرو اکنامکس میں یہ اچھی پڑھ رکھا ہے, یہ لیبر اور یہ آپ کی کوانٹٹی آؤٹ پٹ, یہ آپ کا پروڈکشن فنکشن Q is function of L, کہ آؤٹ پٹ ڈیپینڈز اپون لیبر, رائٹ. آپ کو وہ انکریزنگ جو ہے وہ ریٹرن اور کانسٹنٹ ریٹرن اور ڈیکریزنگ ریٹرن کے کنسیپٹ بھی آپ کو, یہ دس از دا پوائنٹ ویئر ٹوٹل ٹی پی اور کوانٹٹی از میکسیمم, دس از دا پوائنٹ ایٹ اے. اوکے, دس از دا پوائنٹ. اب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے جس پوائنٹ کے اوپر اے پی ایل اینڈ ایم پی ایل کی بات کریں تو جس پوائنٹ کے اوپر آپ کا ٹوٹل پروڈکٹیوٹی میکسیمم ہوتی ہے اس پوائنٹ کے اوپر آپ کی ایم پی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, زیرو ہو جاتی ہے. اوکے, یہ آپ کو یاد ہوگا. اوکے, اور یہ آپ کا ٹی پی کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی, ٹی پی ایوریج پروڈکٹیوٹی کا کرو اور یہ آپ کا مارجنل پروڈکٹیوٹی کا کرو ہوتا تھا. جہاں پر یہ میکسیمم ہوتا تھا ٹوٹل پروڈکٹیوٹی, وہاں پر مارجنل پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ آپ کی زیرو ہوا کرتی. جب ٹوٹل پروڈکٹیوٹی کم ہونا شروع ہو جائے تو مارجنل پروڈکٹیوٹی نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ باتیں ساری یاد ہوں گی. اوکے, یہ مائکرو اکنامکس کی بات ہے. اب چونکہ آرتھر لیوس کے ہم ماڈل کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ ڈائیگرامز اچھی طرح سے یاد آ گئی ہیں تو اب ہم اسی سلائیڈ پر واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ وائی ایکسس کے اوپر جو ہے وہ ٹی پی استعمال ہوئی, ٹوٹل پروڈکٹ, ٹھیک ہے جی, جسے کیو بھی کہتے ہیں, رائٹ. اور یہاں پر اے پی اور ایم پی جو ہے وائی ایکسس پر, اور ایکس ایکسس کے اوپر جو ہے وہ لیبر جو ہے ہم میئر کر رہے ہیں. اوکے, سو دس از دا کرو ٹی پی ایف is function of labor where capital, یہ جو capital کے اوپر بار ہے یہ basically capital fix ہے. اوکے, capital کے fix ہونے کی, جس چیز ویریبل کو fix کرنا اس کے اوپر بار ڈال دیتے ہیں. سو ویریبل کیا ہے آپ کا, صرف لیبر. اگر آپ نے آؤٹ پٹ بڑھانی ہے تو آؤٹ پٹ از فنکشن آف لیبر اونلی. If you want to increase your output, you will have to increase the labor. Okay, so labor زیادہ ہوگی, output آپ کی زیادہ ہونی شروع ہوگی. So TP پہلے انکریز کرتی ہے, انکریز کرتے میکسیمم لیول پہ پہنچتی ہے. آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں, یہاں پر وہ میکسیمم پہ پہنچ گئی اور پھر یہ ڈیکریز کرنا شروع ہوگی. اب آپ غور کریں کہ اس کے مقابلے یہ آپ کا ایم پی کا کرو ہے, ایم پی. آپ ذرا غور سے دیکھیں تو ایم پی یہاں پر آ کے زیرو ہو رہا ہے, جہاں پر ٹی پی میکسیمم ہے. یعنی کہ اگر ہم ایل ایف مزدور ہائر کریں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر تو ایل ایف مزدوروں کے اوپر, ایل ایف مزدوروں کی ٹی پی جو ہے وہ مارجنل پروڈکٹیوٹی کیا ہے, زیرو ہے. اوکے, سو یہ تو بیسک کنسپٹ تھا آپ کی ڈائیگرامس کے. اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ ان دس فگر دا پروڈکشن فنکشن ریگارڈنگ ٹریڈیشنل سیکٹر ہیز بین ڈیمانسٹریٹڈ اس ڈائیگرام کے اندر. ہیئر دا اپر پارٹ آف دا فگر بائی امپلائنگ ایل ایف لیبر. اوکے, سو فرام ہیئر زیرو ٹو ایل ایف لیبر, اگر ہم ایل ایف لیبر امپلائی کریں تو پھر کیا ہوگا, دا او ٹی آف دا فوڈ, یعنی کہ یہاں تک او ٹی آف دا فوڈ از, اگر وہ فوڈ ہے یا ایگریکلچر سیکٹر میں فوڈ ہی پروڈیوس ہوتی ہے تو او ٹی فوڈ پروڈیوس ہو رہی ہے. اگر ہم لیبر او ایل ایف یعنی کہ اتنا لیبر استعمال کریں تو اس سے ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ اتنی ہوگی او ٹی. اوکے, اس پوائنٹ تک. اوکے,
جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اماؤنٹ لیبر کی جو کیپٹل کی اماؤنٹ فکس ہے, ٹھیک ہے. ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں while the amount of the capital is fixed here. In the lower part of the figure we have average productivity of labor and marginal productivity of labor curves, right? So I have explained already. آپ نے مائکرو اکنامکس میں پڑھے بھی ہوں گے, میں نے ہلکا پھلکا سے آپ کا انٹروڈکشن بھی کرا دیا ان کا ڈرا کر کے. اچھا جی, آپ دیکھیں کہ in other lower part of the figure we have APL and MPL in the subsistence farming sector which have been derived from the TPF, right? یہ TPF سے ڈرائیو کیا. آپ کو معلوم ہے نا, MP is basically marginal productivity, the slope of total productivity. اگر آپ اس کی سلوپ لیں گے, اس کرو کی اگر آپ سلوپ لیں گے تو آپ کا marginal productivity آ جائے گا. marginal productivity of labor is net change جو آتی ہے پروڈکشن میں مزید ایک یونٹ لیبر کا ہائر کرنے اس کو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈائگرامیٹیکلی آپ ڈفرینٹ پوائنٹس لے لیں, پرپینڈیکولر اور بیس لے لیں. پرپینڈیکولر ڈیوائڈیڈ بائی بیس is the slope of the curve. This is how we can get the marginal productivity of the labor. Okay. This is the behavior of underdeveloped countries where 80 to 90% of the population lives in the rural area. Okay. لیوس دو assumptions جو ہے وہ ٹریڈیشنل سیکٹر کے بارے میں جو وہ assume کرتا ہے. پہلی بات تو اس نے assume یہ کی کہ marginal productivity of labor جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے. اوکے. اور پھر یہ کہ all rural workers share equally in output, یعنی کہ ان کے آؤٹ پٹ. دیکھیں یاد رکھیے گا کہ wage should be equal to marginal productivity. اوکے. لیکن اس نے assume کیا آرتھر لیوس نے کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بیکورڈ جو سیکٹر ہے اس کے اندر جو پروڈکشن ہے وہ ایکولی شیئر ہوتی ہے, یعنی کہ ایوریج پروڈکٹیوٹی آف لیبر ول ڈیٹرمن دا ویج, یعنی کہ ویج شوڈ بی ایکول ٹو ایوریج پروڈکٹیوٹی آف دا لیبر. سو یہ دو چیزیں ازیوم کی ہیں انہوں نے, آرتھر لیوس نے. سو ہیئر یو کین سی دیٹ آرتھر لیوس makes two assumptions regarding traditional sector. There is a surplus labor because MPL is zero. سرپلس لیبر موجود ہے ایگریکلچر سیکٹر میں. کیوں موجود ہے؟ کیونکہ وہاں پر مارجنل پروڈکٹیوٹی زیرو ہے. دیکھیں سرپلس لیبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی مارجنل پروڈکٹیوٹی زیرو ہے تو بیسیکلی آپ سرپلس لیبر. ٹھیک ہے. اوکے. This is the point, right? This marginal productivity of labor F جو ہے وہ یہاں پر intersect کر رہی ہے. All rural workers share equally in the output, so the rural real wage is determined by the average productivity of labor. اوکے. سو جیسے میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایوریج پروڈکٹیوٹی آف لیبر کے برابر جو ہے وہ ویج ملے, اگرچہ کہ ویج شوڈ بی ایکول ٹو مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر. لیکن ایگریکلچر سیکٹر میں وہ ازیوم کرتے ہیں آرتھر لیوس کہ وہاں پر جو ہے وہ ویج جو ہے وہ ایوریج پروڈکٹیوٹی آف لیبر کے برابر ہوتی ہے. مین ورکر شیئر ایکولی دا آؤٹ پٹ. اوکے. thus it is OA here which has been attained by dividing OT, یہ ایوریج جو ہے یہ کیسے OT divided by ایوریج اس طرح سے نکلتی ہے نا, ٹوٹل ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف لیبر, رائٹ. ٹوٹل ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف لیبر. میں جسٹ آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ دیکھیں اگر OT مینز یہاں پر 100 ہوتا, اوکے, اور LF 10 ہوتے, مین 10 مزدور ہوتے, اور یہ پروڈکٹیوٹی کتنی دے رہے ہیں 100, اور لیبر کتنی ہے 10, تو 10 مزدور مل کے پروڈکشن ان کی 100 ہے. اوکے. سو ایوریج پروڈکٹیوٹی کتنی آ جائے گی؟ ٹوٹل پروڈکشن ڈیوائڈیڈ بائی دا نمبر آف لیبر. سو ٹوٹل پروڈکشن از 100 ڈیوائڈیڈ بائی 10, دیٹ از 100 ڈیوائڈیڈ بائی 10 مین دیٹ از 10. سو دس ول بی 10. اوکے. سو آپ دوبارہ سے غور کیجئے گا کہ پہلی assumption ڈسکائز انمپلائمنٹ مینس مارجنل پروڈکٹیوٹی زیرو ہوتی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں. دوسری کہ ہونا کیا چاہیے کہ مارجنل پروڈکٹیوٹی کے برابر ویج ہونی چاہیے, لیکن چونکہ مارجنل پروڈکٹیوٹی زیرو ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ویج زیرو, تو وہاں پر رورل ایریا کے اندر جو ہے وہ ازیوم کرتے ہیں کہ وہاں پر کے برابر ویج جو ہے وہ دی جاتی ہے. اچھا, ایوریج کیسے نکلتی ہے؟ ٹوٹل پروڈکشن ڈیوائڈیڈ بائی دا نمبر آف لیبر. سو ٹوٹل پروڈکشن از OT یہاں تک, اور لیبر کتنے آئے ہوئے ہیں LF. اوکے. سو میں نے کیا ازیوم کیا؟ ٹوٹل پروڈکٹیوٹی 100 ہے اور لیبر کتنے ازیوم ہو رہے ہیں 10, تو ایوریج پروڈکٹیوٹی کتنی ہوگی 10, تو ویج کتنی ڈیٹرمن ہوگی دیٹ از 10. اوکے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. ناؤ ویل کم ٹو دا ماڈرن سیکٹر. اوکے. دیکھیں
اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ماڈرن سیکٹر کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں، اب جو بیکورڈ سیکٹر یا ایگریکلچر سیکٹر اس میں لیبر ویریبل ہوتا تھا، کیپٹل فکس ہوتا تھا، کیپٹل استعمال فکسڈ ہوتا ہے. اوکے، آؤٹ پٹ بڑھانی ہے تو لیبر بڑھا لو. اوکے، ہاؤیور ماڈرن سیکٹر کے اندر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے پہلے تو ہم آپ کو تھوڑا سا اس طرف لے کے جائیں گے، یہ لیبر اور یہ آپ کی یہ لیبر اور یہ آپ کی ٹی پی. اوکے، تو یہ ہم نے بتایا تھا آپ کا پروڈکشن فنکشن ہے ٹی پی 1 فرض کریں، آپ نے آؤٹ پٹ بڑھائی، آپ کا پروڈکشن فنکشن اوپر چلا گیا، ٹی پی 2 ہو گیا اور یہ آپ کا ٹی پی 3 ہو گیا. اوکے، کلیئر ہوگی بات؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مین کہ اگر آپ لیبر اور یہ آپ کی وہ ایوریج ویج، لیٹس سے ایوریج ادھر 10 تھی اور یہاں پر 30% زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے جی، تو فرض کر لیں کہ یہ آپ کی وہ ویج ہے جس کے اوپر جو ہے اب یہ اس کا مارجنل پروڈکٹیوٹی ہے. اٹ مین اتنا لیبر استعمال L1 استعمال ہو رہا ہے. اوکے، اور یہ ٹی پی 1 ہے. اب جب ری انویسٹبل سرپلس زیادہ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ نے ٹی پی 2 کیے تو انویسٹ زیادہ کیا تو مزدور کتنے ہائر ہو جائیں گے؟ L2 ہائر ہو جائیں گے، اور زیادہ کریں گے تو یہ آپ کا اس جگہ پر آپ چلے جائیں گے. تو یہ آپ کی سبسٹینشل ویج ریٹ ہے جو کہ انڈسٹریل سیکٹر میں آپ کو مل رہی ہے. اوکے، اب آپ نے غور کیا کہ جیسے جیسے یہ پہلے سرپلس تھا، کیوں یہ سرپلس تھا؟ یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے اور یہ آپ کی ویج ریٹ ہے. تو مارجنل پروڈکٹیوٹی سے اوپر جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ سرپلس. سرپلس کیا ہے؟ پروفٹ فرم کا. اب وہ پروفٹ جو ہے آرثر لیوس نے استعمال کیا ری انویسٹیبل سرپلس. جب وہ ری انویسٹ کریں گے تو یہ اوپر چلے جائیں گے مارجنل پروڈکٹیوٹی، رائٹ. سو یہاں پر آگے اب یہ والا سرپلس ہو گیا سارا ایریا، یہ سرپلس ہوا تو یہ پھر انویسٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اسی ویج کے اوپر جو ہے انہیں لیبر مل رہی ہے تو یہ سرپلس اور بڑھ جائے گا، یہ بڑھتا بڑھتا اتنا ہو جائے گا اور لیبر L3 آپ ہائر کرنا شروع ہو جائیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بیسک کنسپٹ مائکرو اکنامکس کا یاد آ گیا ہوگا. اب ہم واپس اسی ڈائیگرام پہ جاتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں دس از دا وائی ایکسس، یہاں پہ ہم ٹی پی اور ایکس ایکسس پہ ہم لیبر لے رہے ہیں. اوکے، سو یہ آپ کی ٹی پی ایم جہاں پر کیپٹل 1 استعمال ہو رہا ہے، رائٹ، اور یہاں سے شروع کرتے ہیں تو لیبر کتنا استعمال ہو رہا ہے؟ L1. اچھا، جب لیبر L1 استعمال ہو رہا ہے تو پروڈکشن کتنی ہے؟ ٹی پی 1. اچھا، اس کو نیچے لے کے آئیں تو یہ آپ کا لیبر استعمال ہو رہا ہے، مین L1 لیبر استعمال ہو رہا ہے اور یہ آپ کی ویج ریٹ ہے. اب یہ آپ کو پچھلی ایگزامپل اگر یاد ہو تو فرض کر لیں یہ 10 ہے تو یہ 30% اس سے زیادہ ویج مل رہی ہے. تو یہ ویج کس کی ہے؟ یہ ویج کس کی ہے؟ ایگریکلچر سیکٹر کی. کس کی؟ ایگری سیکٹر میں آپ کو یہ ویج مل رہی ہے. اوکے، اور یہ 30% سے زیادہ جو ہے یہ انڈسٹریل، یہ 30% جو زیادہ مل رہی ہے یہ انڈیوس کر رہے ہیں لیبر کو جو ہے انڈسٹریل سیکٹر میں آنے میں. اینی وے، سو اگر یہ ٹی پی ہے آپ کی تو اس سے آپ کی یہ آپ کی D1 اوکے یہ یہاں پر انٹرسیکٹ ہو رہی ہے اور یہ آپ L1 اور ویج آپ کو اتنی مل رہی ہے. اور یہ والا جو ایریا ہے، یہ والا ایریا جس کے اوپر میں یہ آپ کا جو ہے وہ پوائنٹر جو ہے وہ آپ ڈارک کر رہا ہوں، یہ سرپلس ہے. جب یہ سرپلس ری انویسٹ ہوتا ہے تو اب آپ کا D2 ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اوپر چلے جاتے ہیں مارجنل پروڈکٹیوٹی. اب نیا آپ کا ایکویلبریم میں ہو گیا جی، آپ نے دیکھا ٹی پی، آپ نے یہ ٹی پی یہ ہو گیا. اب آپ اس پوائنٹ پر آ گئے، آپ نے L2 ہائر کیا، آپ کی ٹوٹل پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے جی، آپ کا مارجنل اوپر چلا گیا اور یہ آپ کا جی پوائنٹ پہ آ گئے، آپ اپنے L2 لیبر ہائر کیے. ٹھیک ہے، اور اب آپ کا سرپلس جو ہے اس کے یہ سارا آپ کا سرپلس ہو جائے گا. اوکے، یہ جب سارا سرپلس ہوگا اور یہ بیسیکلی جب ری انویسٹ ہوگا تو آپ کی ٹی پی ایم کے 3 ہو جائے گا. کیپٹل فارمیٹ ہوا، زیادہ کیپٹل لگا، یہ اوپر کی طرف چلے گئے. اب آپ L3 لیبر ہائر کر رہے ہیں، آپ کی ٹی پی جو ہے ٹی پی 3 ہو گئی اور آپ لیبر جو ہے دیکھیں آپ نے L3 ہائر کیا آپ کی اور اسی ویج کے اوپر تو آپ دیکھیں آپ کا ری انویسٹ. اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یعنی کہ یہ اور اوپر جا سکتی ہے ایسے، یہ اور اوپر ٹی پی ایم کے 4. ٹھیک ہے جی، تو یہ اور اوپر چلا جائے گا اس طرف، رائٹ. سو یہ D3 کے 4 ہو جائے گا، رائٹ. تو یہ نیا ایکویلبریم ہو جائے گا. اس سے مین کہ L4 مزدور ہائر ہونا شروع ہو جائیں گے. اوکے، تو یہاں پر آپ کی دس از L4
اور آپ دیکھیں اس سے آپ کی ٹی پی جو ہے وہ انکریز ہوگی. سو دس از ہاؤ وی کین ایکسپلین. یہ ماڈرن سیکٹر تھا, وی ہیو ایکسپلین دا ماڈرن سیکٹر, اور اس سے پچھلی ڈائگرام آپ نے ٹریڈیشنل سیکٹر آپ کو ایکسپلین کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ. ٹریڈیشنل سیکٹر کے اندر ویج جو ہے وہ ایوریج پروڈکٹیوٹی آف لیبر کے برابر ہوتی ہے, اور انڈسٹریل سیکٹر کے اندر اس ویج سے 30% کم از کم 30% ویج زیادہ ہوتی ہے. وہ 30% زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ انڈیوس ہوتے ہیں انڈسٹریل سیکٹر میں آنے کے لیے. سو اب آپ نے آئی ہوپ کہ آپ نے غور کیا ہوگا اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں موجود ہوتی ہے, کیونکہ لوگ ڈسکائزڈ ان امپلائمنٹ کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر لوگ برتھ ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر مارجنل پروڈکٹیوٹی زیرو ہوتی ہے, لہٰذا اور ساتھ ساتھ وہ مائگریٹ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ انڈسٹریل سیکٹر کے اندر جو ویج ریٹ ہے وہ منیمم 30% زیادہ ہوتی ہے. وہاں سے لوگ مائگریٹ ہو کے انڈسٹری میں آتے ہیں, تو گیون ویج کے اوپر جو ہے جو کہ 30% زیادہ ہوتی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں, وہ کام شروع کر دیتے ہیں, جس سے پروڈیوسر کا سرپلس زیادہ ہو جاتا ہے. جب سرپلس زیادہ ہوتا ہے تو کیا کہا تھا آرتھر لیوس نے سرپلس کو, ری انویسٹیبل سرپلس. تو پروڈیوسر اس سرپلس کو انویسٹ کرے گا, جب وہ اور انویسٹ کرے گا تو ٹی پی اوپر کی طرف, ٹوٹل پروڈکٹیوٹی کا اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. کیپٹل فارمیٹ ہونا شروع ہونے کی وجہ سے ٹی پی کا پروڈکٹ کا جو اوپر جانا شروع ہو جائے گا, جس سے ری انویسٹیبل سرپلس جنریٹ ہوئے گا, اور جس سے پھر مور امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, اور اس طریقے سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا اور امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی رہے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ری انویسٹیبل سرپلس تبھی جنریٹ ہوتا ہے جب گیون ویج کے اوپر جو ہے وہ ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر اویلیبل ہو. اوکے ناؤ اب ہم آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ماڈل پورا سمجھ آ گیا. اس کو ہم کریٹیسزم اس کے اوپر پڑھیں گے. کریٹیسزم پڑھنے سے پہلے ہلکا سا آپ کو جو ہے وہ فلیش بیک کے طور پہ یہ پورا ماڈل دوبارہ بتاتے ہیں. آرتھر لیوس نے 1950s کے اندر یہ رورل اربن مائگریشن کا ماڈل, جس کا نام انہوں نے ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر ماڈل رکھا, وہ دیا. ان کا کنسیپٹ بیسیکلی اپلیکیبل ہے ڈیولپنگ اکانومیز کے اندر, جہاں پر ڈیول سیکٹرز موجود ہوتے ہیں, ڈیولزم موجود ہوتا ہے. کون سا ڈیولزم؟ ایک طرف بیکورڈ ایگریکلچر سیکٹر ہے اور ایک طرف ایڈوانس انڈسٹریل سیکٹر ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں ان لمیٹڈ ایگریکلچر سیکٹر میں ڈسگائز ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, مارجنل پروڈکٹیوٹی وہاں پر زیرو ہوتی ہے. ایگریکلچر یعنی کہ بیکورڈ سیکٹر کے اندر ایم پی زیرو ہونے کی وجہ سے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر اویلیبل, انڈسٹریل سیکٹر کو ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر اویلیبل ہوتی ہے. اور انڈسٹریل سیکٹر میں ایگریکلچر سیکٹر کی کمپیریٹیولی 30% ویج زیادہ ہوتی ہے. انڈسٹری کے جو بیکورڈ سیکٹر ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں ویج ایوریج پروڈکٹیوٹی آف لیبر کے برابر ہوتی ہے, یعنی کہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ سارے لیبر آپس میں شیئر کر لیتے ہیں. جبکہ انڈسٹریل سیکٹر کے اندر جو ہے وہ اس گیون 30% اس ایگریکلچر سیکٹر سے 30% زیادہ ویج کے اوپر, منیمم زیادہ ویج کے اوپر ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر اویلیبل ہوتی ہے, جس سے ری انویسٹیبل سرپلس جنریٹ ہوتا ہے, یعنی کہ پروفٹس جنریٹ ہوتے ہیں, وہ ری انویسٹ ہوتے ہیں. ری انویسٹ ہونے سے کیپٹل فارمیٹ ہوتا ہے, کیپٹل اکومولیٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹوٹل پروڈکٹیوٹی ٹوٹل پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے, جس سے امپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہو جاتی ہے, اور گیون ویج کے اوپر اور لیبر اویلیبل ہوتی ہے, لہذا پروڈیوسر کو اپنے سرپلس کو ری انویسٹ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. دس واز دا بیسک ماڈل. ناؤ what we'll do is that we'll discuss the different criticism on the Lewis model. Okay, so the very first is proportionality between employment creation and capital formation. Okay, دیکھیں بات اس طرح سے کیپٹل فارمیٹ ہوگا, امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. زیادہ کیپٹل فارمیٹ ہوگا, زیادہ امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. کم کیپٹل فارمیٹ ہوگا, کم امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. دیکھا تھا آپ نے ڈائیگرام کے اندر, دیکھا جیسے جیسے کیپٹل فارمیٹ ہوتا چلا جاتا ہے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی چلی جاتی ہے. Lewis model assumes that there exists a proportionality in the labor transfer and employment creation in the modern sector and rate of capital formation in the modern sector. The faster the rate of capital formation, the higher the growth rate of the modern sector and faster the rate of new job creation. یعنی کہ بات کیا ہے, ایک proportional relationship ہے کہ اگر ریٹ آف کیپٹل فارمیشن زیادہ ہوگا تو گروتھ ریٹ زیادہ ہوگا, گروتھ ریٹ زیادہ ہوگا تو امپلائمنٹ کریشن زیادہ ہوگی. دیکھا آپ نے کیپٹل فارمیٹ ہو رہے, کیپٹل فارمیٹ زیادہ ہونے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, گروتھ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. گروتھ ریٹ کے زیادہ ہو جانے سے کیا ہو جاتا ہے, امپلائمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. اوکے, سو اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ بیسیکلی
कैपिटल फॉर्मेट हुआ, ज्यादा हुआ, अपवर्ड एरो, उससे क्या हुआ, आउटपुट ज्यादा हो गई, ओके। उससे क्या हुआ, आपकी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई, ओके। अब आउटपुट ज्यादा कह लें आप, या आप ग्रोथ रेट कह लें, एक ही बात है, ओके। सो बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएंगी। ये आर्थर ल्यूस का कंसेप्ट था, राइट। लेकिन कैपिटलिस्ट री इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट इन द लेबर सेविंग कैपिटल। अगर कैपिटलिस्ट जो हैं वो री इन्वेस्ट करें उन टेक्नोलॉजीज के ऊपर कि जो कि लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज हों, ओके, तो फिर तो बहुत ज़्यादा मसाइल और क्रिएट जो हो जाएंगी। जब सेकंड दूसरा जो 5 साला मंसूबा था पाकिस्तान का, उसमें यही प्रॉब्लम हमने फेस की थी कि जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी के ऊपर री इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी आउटपुट तो बढ़ गई लेकिन जॉब क्रिएशन ना हो सकी। देखिए, अगर कैपिटलिस्ट जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजीज, जैसे कि देखें कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत सारे काम जो है वो एक बंदा कर सकता है, ठीक है। बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे क्लरिकल जॉब्स खत्म हो गए कंप्यूटर के आ जाने की वजह से, ओके। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है कि जो टेक्नोलॉजी बेसिकली लेबर सेविंग हो, जिस पे लेबर कम से कम लगे, तो फिर तो कैपिटल फॉर्मेशन के साथ जॉब क्रिएशन का पॉजिटिव रिलेशनशिप या प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो तो ना हो सकेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने समझनी है कि अगर जो एडवांस सेक्टर है उसने लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी के पर री इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी कैपिटल तो फॉर्मेट हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होंगे, ओके। इज दैट राइट? नाउ द सेकंड क्रिटिसिज्म इज पीक हार्वेस्टिंग एंड सोइंग सीजन्स। हम पहले भी शायद आपको बता चुके हैं कि बुनियादी तौर पे जब पीक हार्वेस्टिंग होती है या आपकी बुआई का सीजन होता है, जब आप फसल बो रहे होते हैं, ये वो सीजन होता है जब कि लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो नहीं होती, ओके। अब देखिए, ल्यूस डिड नॉट पे अटेंशन टू द पैटर्न ऑफ सीजनैलिटी ऑफ द लेबर डिमांड इन द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके ऊपर आपने कहीं डिस्कशन नहीं देखी। अकॉर्डिंग टू मेरा, लेबर डिमांड वेरीज कंसिडरेबली and such demand at its peak during the sowing and harvesting season. Okay, thus during some months of the year the marginal productivity may be above zero. In such situation the positive opportunity cost will involve in transferring the labor from agriculture sector. देखिए, बात इस तरह से जिन मौसमों के अंदर आपकी बुआई होती है या जिन मौसमों के अंदर आपकी कटाई होती है, उन दिनों में जो प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो पॉजिटिव होती है, वो जीरो से ज्यादा होती है। अब इसका क्या मतलब कि जिस लेबर की प्रोडक्टिविटी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है, ओके, अगर वो काम छोड़ के जाएगा तो प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। प्रोडक्शन पे सिर्फ उस सूरत में असर नहीं पड़ता जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव हो तो फिर मजदूर का काम छोड़ के चले जाने से, किसी और सेक्टर में चले जाने से प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा, ओके। सो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर 10 मजदूर मिलके प्रोडक्शन जो है 100 है, 11वां मजदूर अगर हमने हायर किया और प्रोडक्शन 110 हो गई तो 11वें मजदूर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? 10, ओके। अगर हमने 12वां मजदूर लिया और उसकी टोटल प्रोडक्शन बढ़कर 115 होगी तो 12वें मजदूर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? 5। और अगर हमने 13वां मजदूर रखा तो प्रोडक्शन जो है, टोटल प्रोडक्शन 115 थी तो 115 ही रह गई, तो उससे आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? 0। अब अगर हम उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर से 13वां मजदूर निकाल लें, ओके, सो इट मीन टोटल प्रोडक्शन 115 थी, 13वां मजदूर निकल गया, तब भी टोटल प्रोडक्शन 115 ही रहेगी। इट मीन्स कि 13वें मजदूर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। अब देखिए कि अगर कटाई या बुआई के सीजन के अंदर एक लेबरर है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव हो जाती है, तो जब उसको
جو ہے ایگریکلچر سیکٹر سے نکال کے انڈسٹریل سیکٹر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ 30% جو ویج وہ یہاں پر لے رہا ہوتا ہے ایوریج پروڈکٹیوٹی آف لیبر کے برابر، وہ انڈسٹریل سیکٹر میں زیادہ ہوتی ہے. تو جب وہ کام چھوڑ کے انڈسٹریل سیکٹر کی طرف چلا جاتا ہے تو ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکشن کے اوپر نیگیٹو اثر پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ جو لیبر کام چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی مائنر پروڈکٹیوٹی زیرو نہیں بلکہ ابو زیرو، یعنی کہ پازیٹیو تھی. اوکے، سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دا لیبر ٹرانسفر ول ریڈیوس ایگریکلچر پروڈکٹ اور آؤٹ پٹ. اوکے، سو دس از ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ کریٹیک جو ہے وہ آرتھر لیوس کے ماڈل کے اوپر کی گئی. ناؤ rise in urban wages. According to Professor Mabro, the absorption of the surplus labor itself may end prematurely because competitors may alter wage rate and lower the share of the profit. اب اس کو آپ ذرا غور کیجئے گا، جو انڈسٹری کے اندر ری انویسٹیبل سرپلس جنریٹ ہو رہا ہے اور انڈسٹری جو ہے زیادہ سے زیادہ لیبر ہائر کرتی چلی جا رہی ہے، اگر وہاں پر بہت ساری انڈسٹریز ہوں اور وہ ساری انڈسٹریز آپس میں کمپیٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر لیبر کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ فرمز جو ہیں کمپٹیشن کی وجہ سے ہائر ویج ریٹ دیں گی. جب فرمز ہائر ویج ریٹس دیں گی، جب انڈسٹریل سیکٹر کی کچھ فرمز جو ہیں کچھ کمپٹیٹرز جو ہیں ہائر ویج ریٹ دیں گے تو سرپلس کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. ری انویسٹیبل سرپلس کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، جب ری انویسٹیبل سرپلس کم ہو گیا، واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ری انویسٹیبل سرپلس کم ہوتا چلا جائے گا جس سے امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہوگی. اوکے، اٹ ہیز بین شون دیٹ رورل اربن مائگریشن ان ایجپٹ economy was accompanied by increase in the wage rate of the 15% and fall in the profit by the 12%. اب دیکھیں ان کے پروفٹس جو ہیں 12% کم ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ انڈسٹریل سیکٹر نے ویجز 15% زیادہ دینی شروع کر دی کمپٹیشن کی وجہ سے. اوکے، سو یہ امپیریکل ایویڈنس موجود ہے اگینسٹ دا آرتھر لیوس ماڈل، جیسے کہ ایجپشن ماڈل کی جو ہے ہم نے آپ کو ایگزامپل دی کہ ایجپٹ اکانومی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب rural urban migration was taking place تو wages were increased by 15%. جب wages increase ہوں گی تو obviously profit rate کم ہو جائے گا. اوکے، سو profit rate کم ہو کے کم جو ہے 12% جو ہے وہ کم ہو گیا. اوکے، سو یہ کمپٹیشن کی وجہ سے جب کمپٹیٹر ہائر ویج ریٹ جو ہے وہ آفر کرتے ہیں تو اس سے پروفٹ ریٹس کم ہو جاتے ہیں، مین ری انویسٹیبل سرپلس کم ہوتا چلا جاتا ہے. رائٹ، سو وہ جو پروپورشنل جو ہے وہ ریلیشن شپ بٹوین کیپٹل فارمیشن اور دا ری انویسٹیبل سرپلس اینڈ امپلائمنٹ جنریشن جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوا. ضروری نہیں کہ وہ درست ہو کیونکہ ایجپشن اکانومی کی ہمارے پاس سامنے اگزامپل موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویجز ان دا انڈسٹریل سیکٹر ور فورس اپ ڈائریکٹلی بائی یونین بھی تو دیکھیں نا اپنی ویجز کو زیادہ کروا لیتی ہیں. اس طرح سے گورنمنٹ منیمم ویج ریٹ ڈٹرمن کر دے اس سے بھی ویجز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز آ جاتی ہیں آپ کے کنٹری کے اندر، ڈائریکٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جاتی ہے، وہ ہائر ریٹ آف ویج جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں. اوکے، ان کے اپنے لاز ہوتے ہیں. سو ان وجوہات کی وجہ سے بھی جو ری انویسٹیبل سرپلس کم ہوتا چلا جاتا ہے، مین پروفٹ کم ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے امپلائمنٹ جنریشن جتنے اسپیکٹ آرتھر لیوس کر رہے تھے اتنی پاسبل نہیں ہوتی. Again, the wages in the subsistence sector may go up indirectly through rise in the productivity in the sector. Okay, now the fourth basically criticism was full impact of growing population. Lewis model underestimate the full impact of the poor economy of the rapidly growing population, that is its effect on agriculture surplus, the capitalist profit share, the wage rate and overall employment opportunities. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہائی پاپولیشن کا جو گروتھ ریٹ ہے اس کا ایگریکلچر سرپلس پہ بھی امپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کی پروفٹس کے اوپر بھی ہوتی ہیں اور ویج ریٹ کے اوپر بھی اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. یہ آرتھر لیوس نے اگنور کر دیے تھے. Similarly, Lewis assumed that the rate of the growth in the manufacturing sector would be identical to that in agriculture sector. Okay, but if industrial development involves more intensive use of the capital than labor, then the flow of the labor from agriculture to industry will simply create more employment. Okay, now the fifth criticism was ignoring the balanced growth. دیکھیں
یہ دو دیکھیں، ایک بیلنس گروتھ کا کنسیپٹ ہوتا ہے اور ایک ان بیلنس گروتھ کا. بیلنس گروتھ کا کہ دو سیکٹرز ہیں، ان کو بیک وقت جو ہے ان میں انویسٹ کیا جائے تاکہ وہ دونوں گرو کریں. ان بیلنس گروتھ ہوتا ہے کہ دو سیکٹرز ہیں، ان میں سے کسی ایک میں انویسٹ کر دیا جائے اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں. جیسے کہ بیلنس گروتھ میں اگر آپ انفراسٹرکچر پر انویسٹ کریں گے تو آبویسلی ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز زیادہ ہونی شروع ہو جائیں گی. اوکے، دیکھیں نا، انفراسٹرکچر یعنی کہ بجلی، پانی، سوئی گیس، کمیونیکیشن، سڑکیں، یہ سارے آپ کسی جگہ پر ڈیولپ کر دیتے ہیں، انفراسٹرکچر بہترین کر دیتے ہیں، تو آبویسلی پرائیویٹ انویسٹرز آ کر وہاں پہ انویسٹ کریں گے، رائٹ. سو آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک امبیلنس کریٹ کیا بٹوین سوشل اوور ہیڈ کیپٹل اینڈ ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز. آپ نے ایک امبیلنس کریٹ کیا. امبیلنس کریٹ کرنے کا جو کنسیکوینسز یہ ہوا کہ آٹومیٹکلی دوسرا سیکٹر بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. یہ ان بیلنس گروتھ. کہتے ہیں کہ اگر انڈسٹری کو ہم ڈیولپ کریں اور ایگریکلچر کو اگنور کر دیں تو انڈسٹری جب ڈیولپ ہوگی تو آبویسلی انہیں ان پٹ جو ہے را مٹیریل جو ہے وہ ان کا ڈیولپنگ کنٹریز کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہوگا اس کو را مٹیریل جو درکار ہے، اور ڈیولپنگ کنٹریز کی انڈسٹریل سیکٹر کا ان پٹ ایگریکلچر سیکٹر کی طرف، جیسے ہماری ٹیکسٹائل ہے اور ہمارا ان پٹ کپاس ہے، تو جب ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈیولپ ہوگی تو آبویسلی آٹومیٹکلی کپاس کی انڈسٹری بھی ڈیولپ. یہ ان بیلنس گروتھ کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے. اب جبکہ ہم آرتھر لیوس کو دیکھا تو آرتھر لیوس نے بیلنس گروتھ کو اگنور کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ان بیلنس گروتھ کی طرف انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ٹینڈنسی دکھائی دی ان کے ماڈل کے اندر کہ آپ انڈسٹری کو ڈیولپ کریں، وہ آٹومیٹکلی ایگریکلچر کو ڈیولپ کر دے گی. But we know that there exists linkage between agricultural growth and industrial expansion in the poor countries. ہمیں یہ بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بیکورڈ لنکیج افیکٹ کی وجہ سے ایگریکلچر اور انڈسٹریل سیکٹر کی گروتھ میں آپس میں بہت اسٹرانگ کوریلیشن ہے. If a part of the profit made by the capitalist is not devoted to the agriculture sector, the process of industrialization would jeopardize, perhaps due to the reduction in supply of the raw material. Example سے سمجھاتا ہوں، آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. دیکھیں، انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. اب انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اگر وہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اپنے سرپلس میں سے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر انویسٹ نہیں کرے گا تو را مٹیریل جن کے کپاس کے در سے آئے گی. سو واٹ ڈز اٹ مین کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایگریکلچر سیکٹر پر بھی انویسٹ کرے گا تاکہ اس کی ایکشور کر سکے کہ اسے را مٹیریل اویلیبل ہوتا رہے گا. اوکے، سو بیسیکلی اپنے پروفٹ میں سے کچھ حصہ کیپٹلسٹ جو ہے وہ را مٹیریل کی یعنی کہ ایگریکلچر سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی انویسٹ کر سکتا ہے اور کرتے ہیں. اوکے، جو کہ آرتھر لیوس نے اگنور کر دیا. سو یہ کچھ فلاز تھے جس کی بنیاد پر ہم فائر اینس کا ماڈل پڑھیں گے جو کہ بیلنس گروتھ کو کنسیڈر کرتا ہے. اوکے، نو the next criticism was ignoring the role of leakage. اب دیکھیں، بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ پروڈیوسر سرپلس جنریٹ کرتا ہے، سرپلس یعنی کہ پروفٹ ہوتا ہے، اور اسے کیا کرتا ہے، ری انویسٹ کرتا ہے. اب دیکھیے گا، اگر وہ سارے کا سارا سرپلس ری انویسٹ نہ کرے، جیسا کہ ہم نے خود آپ کو پہلے بھی آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کی تھی اس طرف کہ ہم پاکستان کے اندر بھی یہ پرابلم ہوا تھا کہ جو سرپلس جنریٹ ہوا تھا وہ انسٹیڈ آف ری انویسٹنگ، رائٹ، جو کیپٹلسٹ تھا اس نے اپنی کنزیومر گڈز پر زیادہ لگانا شروع کر دیا، اس نے اپنی لائف لیونگ سٹینڈرڈ کو لگژریس کر لیا تھا. تو یہ ایشوز جو ہے وہ اگنور کر دیا آرتھر لیوس نے کہ انویسٹر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سارے کا سارا سرپلس انویسٹ کرے، اس میں سے کچھ لیکیج بھی ہو سکتی ہے کہ 30% 40% جو ہے وہ پیسے جو ہے اپنا سرپلس اس نے جنریٹ کیا، پروفٹ جنریٹ کیا، اس کو اپنی لیونگ سٹینڈرڈ امپروو کرنے پہ لگا دے. سو یہ اگنور کیا تھا آرتھر لیوس نے، جو کہ ایک بہت بڑی کرٹیسزم کا موجب بنا اس کے اوپر. سو as Arthur Lewis assumed that all of increase in profit are diverted into the saving, okay, and then reinvesting. It means that the saving of the producers are equal to 1, right? But practically it is not. The increase in profit may accompany the increase in consumption. جب profit بڑھے گا تو obviously جو ہے وہ consumption بھی بڑھے گی, right? So minor propensity to save جو ہے MPS جو ہے وہ
equal to 1 producer کی نہیں ہو سکتی. آپ کو معلوم ہے کہ marginal propensity to save plus marginal propensity to consume is equal to 1. So separately اگر ہم ان کو علیحدہ دیکھیں تو obviously جو logically that would be less than 1. So how we can assume about the producer that the marginal propensity of the save of the producer is always equal to 0. Again, it is not necessary that the capital formation will be made by the capitalistic class. The same may be done by the farmer producing cash crop. اب یہ بھی کہ تمام تر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیپٹلسٹ ہی کرے گا یہ بھی ضروری نہیں ہے. جو فارمرز ہوتے ہیں وہ بھی جو کیش کراپس کے لیے اس کی انویسٹمنٹ ہم نے دیکھا فارمرز کیش کراپ کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں کپاس کے حوالے سے بات ہے اس میں وہ کھاد بھی بہت اچھی ڈالتے ہیں اسپریز بھی کرتے ہیں. اوکے جو پیسٹیسائڈ کا استعمال بہت ریگولرلی کیا جاتا ہے. تو اٹ مین کہ انویسٹمنٹ از ناٹ اونلی بائی دا کیپٹلسٹ اٹ کین بی ڈن بائی تھرو دا فارمرز ایز ویل. ایز اے اسمال فارمر پروڈیوسنگ کیش کراپ ان ایجپٹ have shown themselves to be quite capable of saving the required capital, right? So Egyptian economy سے ہمیں بہت اچھے ایویڈنس بھی مل گیا کہ فارمرز نہ صرف سیو کرتے ہیں بلکہ وہ کیش کراپ کے اوپر ری انویسٹ بھی کرتے ہیں. لائک وائز جو دنیا کی سب سے بڑی کوکو انڈسٹری ہے گانا کی وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیپٹل جو ہے وہ نہ صرف سیو کیا بلکہ اس کی مدد سے کیپٹل فارمیٹ بھی کیا. So the last criticism is the process of migration is neither smooth nor costless. اب دیکھیں how it is possible that migration take place without any cost, right? So اس کی cost بھی ہو سکتی ہے جو کہ لیوس نے consider نہیں کی. So Lewis assumed that the transfers of unskilled labor from the agriculture to industry sector is regarded as almost smooth and costless. دیکھیں نا ایک ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ایک مزدور کام کر رہا ہے اور وہ کیسے جا کے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر کام ڈائریکٹلی کرنا شروع کر دے گا. obviously it is very important کہ جی وہ جب کام کرنے جائے گا تو اس کو اسکل اس کے پاس موجود ہونا چاہیے. اسکل ہوگا تو وہ ایک زمین کے اوپر یا جو ہے وہ کراپ کے اوپر کام کرنے والا بندہ جب انڈسٹری کے اندر کام کرے گا اس کے پاس اسکل ہونا چاہیے. اب اسکل کے لیے یو ول ہیو ٹو ٹرین ہم اینڈ اس کو ٹریننگ کے لیے آپ کو کاسٹ برداشت کرنی پڑے گی. تو اٹ از ناٹ smooth and cost-less procedure. Okay, by practically it is no so as industry require different type of labor. If the problem is removed with the help of investment in education and skill formation, the process of migration will become costly and expensive. This was today's lecture. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر کے اندر ہم آپ کو فائر اینس کا ماڈل پڑھائیں گے رورل اربن مائگریشن کا اور اس کے بعد ہم ایم پی ٹوڈیرو کا ماڈل پڑھیں گے جو کہ رورل اربن مائگریشن کا تیسرا اور آخری ماڈل ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.